प्यारे अंबिया, हमारे अंबिया, हमारे अंबिया, प्यारे अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम है ज़िक्र एक नबी का। आज भी अल्लाह के एक बहुत ही प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुनने की सादत हासिल करेंगे। आप भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सिलसिले में अव्वल ता आखिर हमारे साथ शामिल रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। और जब इन मकबूल बंदों की बात होती है, इनकी पर्सनैलिटी का तज़किरा होता है, इनका ज़िक्र खैर होता है, तो दिल में इनके लिए मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा होता है। और हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर रोज़ाना 50 बार दुरूद पढ़ेगा, कल रोज़ क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। बड़ी सादत की बात है, मुख्तसर सा वक्त दरकार है, लेकिन इस्तिक़ामत इसमें बड़ी कम मैसर आती है, क्योंकि हम या तो वक्त मुकर्रर नहीं करते, तादाद हमारे जहन में कोई मुकर्रर नहीं होती, तो फिर जोश आया तो बहुत पढ़ लिया, भूल गए तो फिर कई कई दिन गुजर गए। तो अगर हम वक्त मुकर्रर कर लें और तादाद को अपने जहन नशीन रखें, तो दुरूद पाक हो या कोई भी वजीफ़ा हो, उसका पढ़ना बहुत ही आसान हो सकता है। नाज़रीन, आज जिन नबी अलैहिस्सलाम की हम बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है हज़रत सय्यदुना यहया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या शानदार पर्सनैलिटी है, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। ख़ुद भी नबी हैं और इनके वालिद भी नबी हैं, यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम, और हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खालाजाद भी हैं, सुबहान अल्लाह, और मरियम के भांजे भी हैं, और इनकी वालिदा भी वलिया थी। क्या बात है, पूरा घराना ही क्या ही ज़बरदस्त घराना है। और कई ऐसे अंबिया किराम हुए कि जो कई पुश्तों तक नबी हुए, और उनके करीबी भी रिश्तेदारों में कई नबी हुए, वली हुए, अल्लाह पाक के मकबूल और नेक बंदे हुए। ये अल्लाह की शान है, जिसे चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, जिस तरह से चाहे नवाजे। किसी पर कैसे फ़ज़ल और रहमत होती है, तो किसी पर किसी और अंदाज पर होती है। आप अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है। उन अंबिया में आपका शुमार है कि जो नाम के साथ कुरान मजीद में जिनका तज़किरा किया गया, और अहादीस के अंदर भी आपका ज़िक्र खैर मिलता है। अल्लाह पाक ने आपको बड़ी शान और बड़ी अज़मत से नवाजा। इनका कुछ बुनियादी मुख्तसर तारुफ़ सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कलाम को शामिल करेंगे, और फिर इनकी सीरत के मज़ीद पहलुओं की जानिब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ राशिद भाई मौजूद हैं। यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ बुनियादी तारुफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सिलसिले की इब्तिदा में आपने जैसे कि फ़रमाया कि ये नबी ज़ादे हैं, ख़ुद भी नबी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ी शानों से नवाजा है। और ये उन अंबिया किराम में शुमार होते हैं कि जिनका रब तबारक व तआला ने नाम के साथ, इनके औसाफ़ के साथ अपने कलाम मजीद में ज़िक्र फरमाया है। और क़िबला मुफ्ती कासिम साहब ने अपनी किताब सीरतुल अंबिया में कुरान मजीद के 3 मकामात की निशानदही फरमाई है कि सूरह आले इमरान, सूरह मरियम और सूरह अंबिया में इजमाली तौर पर या तफसीली तौर पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है। सुभान अल्लाह। ये कौन है? ये हज़रत सय्यदुना ज़करिया अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के भाई, और हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे हैं। और गोया कि रब तबारक व तआला ने इनकी विलादत से पहले, पैदाइश से पहले ही इनके वालिद गिरामी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के ज़रिए, फ़रिश्तों की ज़बानी इनकी विलादत की बिशारत भी सुनाई। और ये वो खुशनसीब हस्ती हैं
کہ ان کا نام دنیا میں آنے سے پہلے ہی معروف ہوا اور ان کا نام خود رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا. سبحان اللہ، سبحان یعنی یہ ان کی خصوصیت ہے جس کا قرآن مجید میں بطور نص اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ نام خود عطا فرمایا ہے. یعنی ان کے والدین کو نام رکھنا نہیں پڑا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی تھا. کیا بات ہے. اور یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے انسان اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو بعض اوقات وہ اس بندے کی سیرت، پرسنالٹی اور اس کے کاموں سے مناسبت نہیں رکھتا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ بزدل ہے لیکن نام بہادر شاہ ہے، بندہ ہے اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کا نام یوسف رکھ دیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے نام اور اس کی شخصیت اور اس کے کردار میں مناسبت نہیں ہوتی. لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے کہ چونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے نام عطا فرمایا ہے لہٰذا یحییٰ کا جو معنی ہے اور اس سے متعلق جو بھی مضامین لغت کی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں تو ان تمام معانی کو دیکھا جائے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کا کردار اس کی غماز ہے. سبحان اللہ. ان کا نام یحییٰ ہے اور ان کا نسب جو ہے حضرت یحییٰ بن زکریا اور پھر آگے چل کر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام تک ان کا شجرہ نسب پہنچتا ہے. سبحان اللہ. ان کی ولادت کے حوالے سے اور ان کے نام کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا محراب میں موجود تھیں اور آپ کی اتنی عمر نہیں تھی، تقریباً 9 سال کی عمر تھی، اور چونکہ آپ اللہ کی ولیہ تھی اور خرق عادت آپ کو بطور کرامت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ملا کہ بغیر موسم کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پھل ملا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ دار تھے، فیملی کے ہی ایک فرد تھے، تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا کہ بغیر موسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھل عطا فرما رہا ہے تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی رب کی بارگاہ میں اولاد کا سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کی تقریباً عمر مبارک 98 سال تھی. یعنی عادت جاریہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس عمر میں بندہ اولاد کی پیدائش سے نا امید ہو جاتا ہے. لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بغیر موسم کے جو رب حضرت مریم کو پھل دے سکتا ہے تو وہ اس بڑھاپے کی عمر میں بھی مجھے اولاد سے نواز سکتا ہے. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی مقام پر جو محراب مریم کہلاتا ہے وہاں پر رب کی بارگاہ میں دعا کی. اور قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں، ہنالک دعا زکریا ربا. اس مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا یہ کی کہ اے رب مجھے اپنی جانب سے ایک ستھرا اولاد عطا فرما. اور رب تبارک و تعالیٰ نے پھر دعا قبول بھی فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے ندا کی گئی کہ اے زکریا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یحییٰ نامی ایک شہزادے کی بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے ایک کلمے یعنی اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے صفات بھی بیان فرمائی جن کا ذکر ہوگا. یہاں اسد بھائی ایک نقطہ میں ذکر کروں گا پھر انشاءاللہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. بالکل. یہاں جو حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ عمل رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قرآن مجید جو لائق تقلید ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا. رب تو جہاں سے بندہ پکارے رب اس کی سنتا ہے. کسی مقام کی کیا تخصیص یا کسی شخص کے پاس جا کر دعا کرنا بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے کہ مدینے جا کر ہی دعا کرنا کیوں ضروری ہے. کسی ولی کے مزار پر جا کر یا کسی اللہ کے نیک بندے جو کہ ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں ان کی مجلس میں جا کر ہی دعا کیوں کی جائے. جہاں سے بھی دعا کی جائے رب سنتا ہے. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بھی جانتا ہے، زبان پر نہ آئے لفظ تو رب تبارک و تعالیٰ دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مقامات اور کچھ اشخاص کی مجلس اور ان کی ذات کو برکت کا اور دعا کی قبولیت کا سبب بنایا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہوں، اللہ کی نعمتوں کا جہاں ظہور ہو تو وہاں دعا کی قبولیت ہوتی ہے. ہنالک دعا زکریا ربا. اور حضرت امام شافعی کو دیکھیں، حالانکہ اتنے بڑے آپ امام ہیں، مجتہد ہیں، لیکن آپ کے بارے میں بھی آتا ہے جو کئی فقہا نے بھی لکھا، امام ابن حجر مکی نے بھی لکھا کہ حضرت امام شافعی کی عادت مبارکہ تھی جب دعا کے لیے آپ کا دل مچلتا تو آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر جایا کرتے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دعا کے موضوع پر ایک شاندار کتاب لکھی ہے
جو اردو زبان میں انسائکلوپیڈیا ہے، اس کا نام ہے احسن الویاء لآداب الدعاء، اور اعلیٰ حضرت نے جوانی کی عمر میں اس پر حاشیہ بھی لکھا تھا ذیل المدعا، اور جس کا الحمدللہ المدینہ العلمیہ نے تخریج اور تسہیل کے ساتھ خوبصورت ایڈیشن اس کا جاری کیا ہے، جس کا نام ہے فضائل دعا، پڑھنے سے تعلق رکھتی کتاب، زبردست کتاب جی۔ وہاں پر مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان مقامات کی نشاندہی فرمائی کہ جن مقامات پر جا کر دعا مانگی جائے تو اس کی قبولیت کے آثار بڑھ جاتے ہیں، وہاں ایک مقام یہ ذکر کیا کہ جس مقام پر ایک دفعہ دعا قبول ہوئی ہو، یا بندے کی اپنی یا کسی اور مسلمان کی دعا قبول ہوئی ہو، تو جس جگہ پر دعا قبول ہوئی ہو اس جگہ دعا کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے اوپر بطور حاشیہ یہی آیت مبارکہ ذکر کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس مقام پر رب تبارک و تعالیٰ کی فضل و عنایت ہو رہی ہے، تو اس مقام پر آپ نے دعا فرمائی اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا خوب ماشاءاللہ، اور کتنا کچھ اس ایک آیت کے تحت جو ہے ہمیں سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملا، اور کتنی خوبصورت بات یہ ہمیں پتہ لگی کہ جہاں پر رب کی رحمت اور اس کے فضل کی ہمیں خبر ملے تو اس مقام پر بار بار بندہ حاضر ہو کہ یا اللہ تو نے یہاں پر اپنے کسی بندے پر، کسی اپنی مخلوق پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، تو اپنا حسن ظن بندہ رکھے اور وہاں پر جا کر دعا کرے تو رب عز و جل اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ شروع میں راشد بھائی یہ جو بات کہی آپ نے کہ بعض اوقات نام کچھ ہوتا ہے اور اوصاف کچھ ہوتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نام پھر کیسے رکھیں؟ علماء کرام نے ذکر کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ ترغیب ہے کہ انبیاء کرام اور اچھوں کے نام پر نام رکھے جائیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی الزاویہ شریف میں آپ کا ایک رسالہ ہے النور والضیاء جو ناموں سے متعلق احکام پر مشتمل ہے، وہاں پر آپ نے ملا علی قاری سے ایک مقولہ ذکر فرمایا ہے، نقل فرمایا ہے کہ الاسماء تنزل من السماء، نہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان سے نام اترتے ہیں، یعنی کہ نام کا بندے کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ صحیح، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اچھے نام رکھے جائیں تو اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے، یعنی بھلے بندہ ویسا ہو یا نہ ہو، بچہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن نام اچھا ہی رکھا جائے، اس کا ریفلیکشن ہوگا پرسنالٹی پر۔ یوسف علیہ السلام کا نام برکت لینے کے لیے اگر بندہ رکھتا ہے تو معاذاللہ اس کو میں نے وہ مفتی صاحب نے ایک نقطہ بیان فرمایا، ورنہ ترغیب یہی ہے کہ نام اچھے ہی نام رکھے جائیں، اور اسی پر جو ہے وہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں میں تو ایک سے بڑھ کر ایک نام رکھے جاتے ہیں، جو رکھتے ہیں غالب اکثریت ماشاءاللہ اچھے ہی نام رکھتی ہے، اور جن نبی علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ان کا نام بھی ہمارے ہاں کافی رکھا جاتا ہے۔ یحییٰ نام کے بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے بھی کوئی ہوں، تو بہرحال نام اچھا رکھیں، اچھی امید رکھیں، اور اگر ہمارا نام اچھا ہے اور ہمارے کام اچھے نہیں ہیں تو اپنے بارے میں بندہ غور کرے کہ اپنے عمل کو اپنے نام کے مطابق کرے، یا میرا اتنا اچھا نام ہے، لوگ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں، یا میرے بارے میں جو بھی حسن ظن ہے تو میں اپنی جو حرکات و سکنات ہیں اس کو بھی اچھا کر لوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھا کرے۔ ہمارے ساتھ سید صاحب بھی تشریف فرمائیں، انشاءاللہ مزید جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ نعت خوان اسلام بھائی بھی ابتدائی سے موجود ہوتے ہیں، اور ہم ایک دو کلام بھی شامل کیا کرتے ہیں، تو بڑے ہی پیارے پیارے کلام ہمارے زاہد بھائی نے پڑھے اور زمانے سے پڑھے، ماشاءاللہ ان کے کلام سن کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ہوئے۔ تو کیا آج سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل کہتا ہے ہر وقت صفت ان کی لکھا کر، کہتی ہے زبانات محمد کی پڑھا کر، کہتی ہے زبانات محمد کی پڑھا کر، اس محفل میرا
پڑھا کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہمارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے جان چیر دیا چھپے ہوئے کو پھیر لیا اشارے سے جان چیر دیا چھپے ہوئے کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اسیری کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اسیری کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے ہوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے ہوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اس کلام کو بہت ساری نہ تو کئی طرزوں میں پڑھا گیا، لیکن شاید یہ اس کی بیسک طرز ہے اور کم پڑھا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں زاہد بھائی کہ یہ جو شروع میں نعت خوان جب کلام پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی ایک شعر پڑھتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں، تو مجھے کسی نے کہا کہ ایک تو وہ درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، ابتدائیہ کہہ لیں، اصل کلام جو اس دن پڑھنا اس سے پہلے، ساتھ میں نعت خوان گلا بھی چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آج میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ ایسا ہے یہ کسی حد تک ضمناً کہ بھئی تھوڑا سا گلا میں، کیونکہ روز کا موڈ چینج ہوتا ہے، گلا مختلف ہوتا ہے،
تو ایک بندہ اپنے آپ کو ایک وارم اپ کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماحول بھی بن جاتا ہے. ماحول بھی بن جاتا ہے، ساؤنڈ آپریٹر کو بھی تھوڑا موقع اس میں مل پہ کرنا جاتا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال جی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اور دیکھیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کلام کا پڑھنا یہ بھی بہت زبردست نیکی ہے، اور سننا بھی زبردست نیکی ہے. اور عشق رسول میں اضافہ خوش الحان نعت خان کی زبان سے کلام کا سننا، اور واقعی اس کے تو مناظر ہیں جیسے آپ، اور اس کا کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کوئی خوبصورت کلام آپ نے سنا، بھلے ٹیپ میں سنا آپ نے گاڑی میں، تو جب آپ گھر پر یا آفس پہنچیں گے تو کچھ دیر تک آپ وہی گنگنا رہے ہوں گے، یا اس اگلے 2-4 گھنٹوں تک آپ کو وہی کلام زبان پر بار بار آ رہا ہوگا. تو کتنا ایک خوبصورت یہ عبادت ہے، اور بڑی میٹھی میٹھی عبادت ہے، مزیدار عبادت ہے. تو اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا، خواہ وہ کلام کی شکل میں ہو، نثر کی شکل میں ہو، نظم کی شکل میں ہو، کوئی بھی صورت ہو، کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سعید صاحب، حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے، آپ کی بایوگرافی کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے، بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ آپ کھانے پینے میں بڑی احتیاط فرماتے تھے، اور اس کھانے سے ریلیٹڈ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی، پہلے تو میں چاہوں گا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر اچھا، سبحان اللہ. بالکل تو نہیں سنا سکوں گا ترنم میں، چلیے جی، آپ کو جیسا اچھا لگے. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیوں تے چاڑو دے مسیت. اٹھ فریدہ ستیوں، خود ہی اپنے سے مخاطب ہیں. صحیح. اٹھ فریدہ ستیوں تے چاڑو دے مسیت، تو ستیوں تیرا رب جاگے تیری ڈاڈے نال پریت. اور ایک اور شاعر نے، پنجابی کے شاعر نے کہا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. اسد بھائی، ہم اگر اللہ والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی ہسٹری کو اگر ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے نا، وہ اپنی ساری زندگی اپنے رب کی رضا کے مطابق گزاری ہے. بے شک. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہمارا ہر عمل ایسا گزرے کہ جس میں میرا رب راضی ہے. بے شک. میرا رب راضی. وہ اگر کھائیں پئیں تو اس کھانے میں بھی رب کی رضا ہے، وہ چلیں تو رب کی رضا، وہ اٹھیں تو رب کی رضا، وہ بیٹھیں تو رب کی رضا. یعنی کہ ہر عمل، کوئی بھی وہ عمل کرتے ہیں تو مقصود ان کا کیا ہوتا ہے؟ مقصود اصلی ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. بے شک. اگر ہم اولیاء کی سیرت پڑھتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور بدرجہ اتم ہمیں انبیاء کرام کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، جن کے سروں پر اللہ پاک نے نبوت کا تاج سجایا ہے. وہ رب کے حکم کے کیسے پابند ہوتے ہیں، اور رب کو راضی کرنے کے حوالے سے ان کی کیا ہی کوششیں ہوتی ہیں. پھر وہ ہر عمل وہ کرتے ہیں کہ جن سے ہمارا رب راضی ہو. بے شک. حضرت یحییٰ علیہ السلام، آج جن مبارک ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی ہیں. اور بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ راشد بھائی نے شروع میں جو تعارف بھی کروایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا نام رکھا، یہ بھی آپ کا اعزاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آمد سے قبل ہی خوشخبریاں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا بھی فرما دیں. تو یقیناً یہ اتنے مبارک ہیں کہ یوں کہیے کہ رب کے چنیدہ ہیں. بے شک. چنیدہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خوشخبری بھی عطا فرمائی، نام بھی رکھا، اور نبوت سے بھی اللہ پاک نے سرفراز فرمایا. یعنی یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں. جب اتنی مبارک ہستیاں ہیں، رب کے چنیدہ ہیں، تو پھر وہ عمل بھی تو وہ کریں گے نا کہ جس سے رب راضی ہوتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عادت میں یہ شامل تھا کہ آپ کھانا کم تناول فرمایا کرتے تھے. اچھا ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جو کی روٹی ایک مرتبہ پیٹ بھر کے کھا لی. اس سے ہوا یہ کہ آپ رات بھر سوئے رہے. تو جو آپ کے اوراد و وظائف کا سلسلہ ہوتا تھا، تو وہ اس میں کچھ تاخیر ہو گئی. تو یہاں تک کہ اللہ پاک نے وحی فرمائی. اللہ اکبر. پیاروں کی ادائیں بھی پیاری ہوتی ہیں، اور پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیسا محبت کا بھی اظہار فرماتا ہے. خاص تعلق ہوتا ہے جو عام بندوں کا نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے، بالکل خاص تعلق ہے. اللہ پاک نے جو وحی فرمائی اور فرمایا، اے یحییٰ، کیا تو نے ایسا گھر پا لیا جو تیرے لیے میرے گھر سے زیادہ اچھا ہے؟ یعنی وہ گھر پا لیا ہے. ایک مرتبہ کا عمل ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اے یحییٰ، کیا
ایسا قرب تو نے پا لیا ہے جو میرے قرب سے زیادہ بہتر ہے، کیا تو نے وہ قرب پا لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اے یحییٰ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ اگر تم دیکھ لو کہ جنت الفردوس کیا ہے، جنت ہے، سبحان اللہ، فرمایا کہ اگر دیکھ لو تو اسے پانے کے شوق میں اتنا مصروف ہو جاؤ کہ تمہاری چربی پگھل جائے، اللہ تمہاری چربی پگھل جائے۔ اللہ اتنی اکبر۔ کوشش کرو، اتنی یعنی عبادت کرو۔ اتنی تگ و دو کرو کہ تمہاری چربی پگھل جائے اور تمہاری جان چلی جائے، اور اگر تم جہنم کا مشاہدہ کر لو، فرمایا کہ تو اس کے خوف سے تمہاری چربی پگھل جائے۔ اللہ اکبر۔ کہیں جنت الفردوس کو دیکھو تو اس کے پانے میں اتنے مصروف ہو جاؤ، اتنی عبادت کرو، اتنی ریاضت کرو کہ تمہاری چربی پگھل جائے، اور جب جہنم کا مشاہدہ کر لو تو فرمایا کہ تب بھی اس کے خوف سے تمہاری چربی پگھل جائے، اور اتنا رو کہ آنسو اتنے بہیں کہ آنسو ختم ہو جائیں اور اس کے بعد خون بہنا شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ٹاٹ کے لباس کو تم چھوڑ کر، چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ٹاٹ کا لباس پہنا کرتے تھے، آپ کی سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ٹاٹ کا لباس، اچھا اس وجہ سے آپ کی جلد جو ہے نا سرخ ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے کہہ دیا تھا کہ اون کا لباس پہنو، آپ نے اون کا لباس پہنا، اللہ اکبر۔ اور پھر رب تعالیٰ نے جب فرمایا کہ تم نے یہ والا لباس پہن لیا ہے تو آپ نے فوراً وہ لباس اتارا اور دوبارہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور فرمایا کہ اگر تم جہنم کا مشاہدہ کر لو تو اتنا روگے تمہارے آنسو ختم ہو جائیں، آنسو ختم ہونے کے بعد تمہارے خون کے آنسو رواں ہو جائیں، اور پھر تم یہ ٹاٹ کا لباس چھوڑ کر چمڑے کا لباس پہن لو۔ یعنی یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں۔ اور پھر ایک دن آپ علیہ السلام نے شیطان کے نا کچھ پھندے دیکھے، شیطان کو دیکھا کہ اس کے پاس کچھ پھندے تھے، صحیح، ٹریپ کرنے کے لیے۔ جی آپ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ ان سے تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ وہ میرے نفسانی جال ہیں کہ ان کے ذریعے میں بندے کو پھنساتا ہوں۔ صحیح۔ فرمایا کہ میرے بارے میں بھی تیرے پاس کوئی پھندا ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ جو آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تھا، وہ کیا ہوا تھا کہ آپ ذکر و دعا میں جو نماز تھی، ذکر و اوراد تھے آپ کی، اس میں کچھ وہ آپ پر بھاری پڑ گئے تھے، وہ ایک مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اسد بھائی دیکھیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو یہ عالم ہے۔ ہم تو ہر روز پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اگر نماز کی طرف نہ آئیں، ہم ذکر خدا کی طرف نہ آئیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کی طرف نہ آئیں، ہم یاد خدا و یاد مصطفیٰ کی طرف نہ آئیں، تو پھر آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے نا۔ بندہ رب کی نعمتیں اتنی کھائے، اتنی پہنے، یعنی اللہ کی اتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، رب تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ کے جو مبارک انبیاء ہیں، جو جنتی ہیں، جن کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کریں وہ جنتی ہو جائیں، بے شک، تو ایسے جنتی کے یوں کہیے کہ جنت بانٹتے ہیں، جن کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کریں وہ جنت کے راہی ہو جائیں، تو ان کا عالم کیا ہے، ان کے خوف خدا کا عالم کیا، ان کے تقوی پرہیزگاری کا عالم کیا ہے، ان کا اپنا تزکیہ نفس کا عالم کیا ہے، اپنے اوپر اپنے نفس پر کنٹرول کا عالم کیا ہے، بھوک جو آپ کا اختیار تھا، انبیاء کرام کا جو اختیار ہے اس کو کیسا انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم بھی اس سے درس حاصل کریں، کچھ روزے رکھ لیا کریں، پیر شریف کا جس طرح روزہ آتا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول عطا فرمایا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کی ترغیبات ہوتی ہیں۔ پھر کئی لوگ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جی الحمدللہ، کئی عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں، جامعۃ المدینہ کے یہ طلبہ کرام ہیں الحمدللہ جو پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے بزرگوں کی اداؤں کو ادا ماشاءاللہ، بہت خوب، اور ایک واقعے کے اندر بہت سارا درس ہے، اور یہاں تو حلال کھانا تھا، اور ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے، اور اس پر رب عز و جل کا اپنے پیاروں کے ساتھ یہ کلام فرمانا اور وحی فرمانا، اور ہم تو ظاہر ہے کہ کس شمار میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کی جو کھانے پینے کے تعلق سے جو بالخصوص تحریریں ہیں، آداب طعام ہے اور پیٹ کا قفل مدینہ، یہ دو تحریریں ہیں، بہت ہی شاندار ہیں، اور خود امیر اہل سنت کا جو عمل اس تعلق سے ہے، جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک چیپٹر ہے، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائیں، بلکہ
سچی بات تو یہ کہ ان تینوں میں سے جس کو ایک بھی نصیب ہو جائے کیا بات ہے۔ تو وہ بھی لوگوں میں ممتاز ہو جاتا ہے. یعنی کم بولنے ہی کو دیکھ لیں کہ ضرورت کا بولنا تو اچھا بولنا، بلا ضرورت جو ہے وہ خاموش رہنا، یہ ایک خوبی ہی بہت بڑی ہے. اور کم سونا اور کم کھانا بھی اس کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو یہ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ کامیابی کو جب ہم دیکھتے ہیں یا صفات کو ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً وہ تمام کامیاب لوگوں میں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. اب یہ تو یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے تذکرہ ہوا، اور دیگر انبیاء کرام کا بھی دیکھ لیں، ان کے خوراک کھانے پینے کے معاملات دیکھ لیں تو وہ بڑا ایک نپا تلا اور بھوک سے کم اور ضرورت کے مطابق ایک بڑی ہی زبردست یہ ایک صفت ہے جو کہ انبیاء میں اولیاء میں آپ کو نظر آئے گی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اس طرف توجہ کریں. چلو پیٹ بھر کر کھانا اگر حلال ہے اور اس کے اندر کوئی بری نیت نہیں ہے تو اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہاں تو ماجرا یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں اسی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے لوگوں کو. یعنی ایسے ایسے عجیب و غریب معاملات ہیں. تو اللہ پاک ہمیں حرام سے بھی محفوظ رکھے اور حلال میں بھی بقدر کفایت اور بھوک سے کم کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں یحییٰ علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے اس پہلو کو مد نظر رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. راشد بھائی کی طرف بڑھوں گا. راشد بھائی، یحییٰ علیہ السلام کی سیرت میں نماز کا شوق یہ بڑا نظر آتا ہے. پہلے تو یہ چاہوں گا کہ تھوڑا اس کو ایلیبوریٹ کرے کہ کیا نماز جو ہے وہ فقط اس امت کی عبادت ہے یا پہلے بھی تھی، اور کیا اسی طرز پر ہر جگہ پہ رہی تمام امتوں میں، اور یہ معلومات کے لیے. اور دوسرا، نماز سے یحییٰ علیہ السلام کا جو تعلق اور شوق تھا وہ کیسا تھا؟ جی، پہلا جو آپ کا سوال ہے یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بھی کیا گیا تھا، سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت کا فیض لیتے ہوئے میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں. فتاوی الزاویہ شریف کی 5ویں جلد میں یہ پورا رسالہ موجود ہے جمان التاج کے نام سے، ماشاء اللہ. جس میں اعلیٰ حضرت سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ کیا اس امت سے پہلی امتوں پر بھی اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام پر جو معراج کی رات نماز کا ایک حکم آیا آپ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، تو اس سے پہلے بھی کیا مسلمانوں پر نماز فرض تھی؟ اگر فرض تھی یا فرض نہیں تھی، نفل کے طور پر تھی، تو کیا آپ علیہ السلام اسی موجودہ جو مروجہ انداز ہے اسی انداز میں نماز ادا فرماتے تھے؟ تو اعلیٰ نے پورا اس کا ذکر کیا. سبحان اللہ. تو نماز اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، نماز تو روز اول سے ہی ہر امت میں رہی ہے. ہاں، اس کی کیفیات اور احکامات میں تبدیلی ہوئی ہے. اسی طرح 5 نمازیں ایک ساتھ فرض ہونا یہ اس امت کی خصوصیت ہے. دیگر امتوں میں مختلف نمازیں ہوا کرتی تھیں، صحیح. لیکن جو نبی پاک علیہ السلام پر معراج کی رات جو آپ کی امت کے لیے اور آپ کے لیے نمازوں کا فرضیت کا حکم آیا، اس سے پہلے بھی مسلمان اور نبی کریم علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے، اور یہی انداز تھا. رکوع، سجود، ستر عورت، استقبال قبلہ، یہ تمام شرائط موجود تھیں. سبحان اللہ. اچھا، یہ نماز کے حوالے سے الحمدللہ ایسا معاملہ ہے کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور قرب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے. تو اللہ والوں اور بالخصوص انبیاء کرام کی سیرت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے بھی رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتے تھے. یعنی نماز خواہ وہ فرض کے طور پر ہو، بطور وجوب ہو، یا نفلی عبادت کے طور پر ہو، یہ تقریباً انبیاء کرام اور تقریباً اولیاء کرام کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہوتا ہے کہ وہ اتنے نوافل ادا کیا کرتے تھے. خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے ولایت کے مرتبے پر بھی تھے اور درس و تدریس کا بھی سلسلہ کیا کرتے تھے، دیگر بھی آپ کے کئی مشاغل تھے، اوراد و وظائف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1000 نوافل روز کے ادا فرمایا کرتے تھے. روز کے 1000 نفل. جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرائض، واجبات اور سنن و مستحبات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ بچپن ہی سے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے آگاہ تھے اور بچپن ہی سے آپ نبی تھے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شمار ان انبیاء میں ہے جن کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی. سبحان اللہ. یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورہ مریم کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے رب نے کلام فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب مضبوطی سے تھام. مفسرین نے لکھا یہ کلام رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس وقت فرمایا جب یحییٰ علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 3 سال تھی. سبحان اللہ. 3 سال کی عمر میں اتنا آپ کو شعور تھا، اتنی عقل و دانش کے آپ حامل تھے کہ توراۃ مقدس کے حوالے سے رب نے فرمایا کہ یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. اب یہاں پر اسد بھائی دیکھیں حکم کا لفظ آیا، یہاں پر مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچپن میں حضرت
یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو حکم سے مراد کیا ہے؟ صحیح۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں حکم سے مراد حکمت ہے، یعنی تورات مقدس کی سمجھ اور دین میں فقاہت، اور جس کو تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے وہ۔ لیکن سلطان المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس مقام پر حکم کی تفسیر نبوت سے کی ہے، یعنی رب نے جو فرمایا کہ اے یحییٰ یہ مضبوطی سے کتاب تھامیے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، تو حکم سے مراد یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق نبوت ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ترجمہ کنز الایمان میں لفظ الحکم کا تفسیری ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور ہم نے اسے یعنی یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں نبوت دی۔ تو چونکہ آپ بچپن ہی سے رب تبارک و تعالیٰ کے فیض یافتہ تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ بچوں نے آپ کو کھیلنے کی آفر کی۔ اچھا، یہ آئیے ایسے ہوتا ہے نارملی؟ جی ہوتا ہے بچپن، وہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جو بچپن کی عمر ہے وہی کھیلنے کی ہے، جی، اور بڑا ہو کر بھی بندہ اگر کھیل کود میں پڑا ہو تو پھر بچے میں اور بڑے میں کیا فرق ہے؟ جی۔ تو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، تو جو جائز طریقہ کار کے مطابق کھیل ہوتے ہیں جس کی شریعت ممانعت نہیں کرتی تو بچپن میں عموماً کرتے ہیں لوگ۔ جی، تو بچوں نے جب آپ کو دعوت دی کہ آپ آئیے کھیلیے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما للعب خلقنا، او کما قال، کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ جائیے تاکہ ہم نماز ادا کریں۔ سبحان اور یہ اللہ، وہ سبحان اللہ۔ خصوصیت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی یحییٰ پر حرام فرمائے کہ جب بچپن میں ان سے کھیلنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ اور پھر آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تفسیر کے تشریح کے مطابق ہے کہ جب بچپنے میں آپ نے یہ فرمایا تو جو بندہ بالغ ہو، شعور کی منزلیں طے کر چکا ہو، تو پھر اس کے قول کی کیا اہمیت ہوگی اور اس کو پھر کس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ جو خصوصیت ہے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت میں بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا، خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی نے اور مدارج النبوہ میں شیخ محقق نے اور دیگر مفسرین نے اور مورخین نے یہ روایت ذکر کی کہ آپ علیہ السلام بھی جب کچھ عمر کے اعتبار سے کچھ اس لیول پر پہنچے کہ اس عمر میں لوگ کھیلا کرتے ہیں، صحیح۔ تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام محمد عربی جب باہر تشریف لے جاتے، بچوں کو دیکھتے کہ وہ کھیل رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام ان کو دیکھ کر ان کو آبزرو کرتے لیکن کھیل میں شریک نہ ہوتے۔ واہ، تو جب بچے نبی کریم علیہ السلام کو یہی آفر کرتے کہ آئیے ہمارے ساتھ کھیلیے، صحیح۔ تو آپ علیہ السلام بھی یہی فرماتے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا قلم چلتا ہے اور اعلیٰ حضرت بچپنے کے عالم میں پیارے آقا علیہ السلام کے کھیل کود سے، لہو و لعب سے، اس ناپسندیدگی اور کراہت پر بھی درود و سلام عرض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود۔ یعنی لوگ تو پیدا ہو کر محنت کر کے اسٹرگل کرنے کے بعد نام کماتے ہیں، کوئی فضیلت پاتے ہیں، سرکار کی تو شان یہ ہے کہ پیدائشی طور پر یہ فضیلتوں کے حامل اور مالک ہیں، بلکہ قاسم فضیلتیں عطا کرنے والے ہیں۔ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ انبیاء کا فیض اولیاء کو بھی ملتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ جب آپ کو آفر کی جاتی تو آپ بھی انکار فرما دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے جی، نماز کیسی میرے رب کو محبوب عبادت ہے کہ تمام امتوں میں اس امت کے احکامات کے مطابق یہ رہی، اور ہمارے لیے بھی یعنی ایمان لانے کے بعد جو ہم سے سب سے پہلا تقاضا ہے وہ نماز کا ہے۔ تو نیت کریں یحییٰ علیہ السلام کے فیضان کو لیتے ہوئے کہ جن پر بھی جو بھی نمازیں فرض ہوئیں وہ سب ادا کر لیں۔ ایک بڑا یوں سمجھے کہ اپنا ایگزامن کرنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں مجھ پر جتنی نمازیں فرض ہوئیں، جب سے مجھ پر فرض ہوئیں، وہ ساری کی ساری میں ادا کر چکا؟ تو جواب ملے گا بعضوں کو کہ نہیں۔ اچھا، اس میں بھی فرق ہوگا، کسی کو جواب ملے گا نہیں 200 باقی ہیں، کسی کو جواب ملے گا کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ 1000 سے زیادہ باقی ہیں، کوئی 5000 والے ہوں گے۔ اب 40-50 سال کی عمر ہو گئی اور روز کی 2-3 نمازیں قضا کرتے رہے اور بچپن سے یہ عادت ہے، تو ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ حساب کتاب کہاں پہنچے گا۔ اچھا، پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو فقط زبانی توبہ سے جو ہے معافی نہیں ہے، توبہ تو کرنی ہے قضا جس نے کی بلا عذر شرعی، لیکن اس کو پھر پڑھنا بھی ہے، ادا بھی کرنا ہے، تب جا کر اس کی توبہ جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بنے۔ بہت ساری عبادتیں ہیں، رب تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، صدقات ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو جہاد ہے، تو حسن سلوک ہے، تو نمازی پڑوسی کے ساتھ جو ہے حقوق کا خیال رکھنا ہے، رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی ہے، سب عبادتیں اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں، لیکن سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اعمال میں نماز سے متعلق ہے۔ تو اگر یہی میرا مکمل نہیں ہے تو آپ ذرا سوچیں
کہ پھر میں اپنے آپ کو کیسے نیک تصور کر سکتا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد جو پہلا تقاضا ہی پورا نہیں ہے تو پھر بقیہ چیزیں جو ہے وہ کہاں ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بھلے کتنی نمازیں باقی ہوں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ امام علیہ سنت کے کلام کا خلاصہ ہے کہ کسی پر اگر بہت سارے سالوں کی بھی نمازیں قضا باقی ہوں لیکن وہ نیت اور ارادے کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اور اس کو موت آ جاتی ہے تو ہزاروں نمازیں بھی اگر اس کے ذمے پر باقی ہیں تب بھی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو بخش دے گا۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جو توبہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب بس بیٹھے رہیں اور کوشش ہی نہ کریں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نمازی آدمی ایک الگ ہی پرسنالٹی کا حامل ہوتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے نا 5 وقت کی، وضو کا خیال رکھے گا، کپڑوں کا خیال رکھے گا، پاکی ناپاکی کا خیال رکھے گا، اس کے اندر اللہ پاک قدرتی طور پر ایسی کشش، ایک روحانیت اور ایک سیٹسفیکشن جو ہے وہ پیدا فرماتا ہے کہ وہ بندہ وہی فیل کرتا ہے جو باوضو رہنے والا ہے اور نمازیں ادا کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب جو بھی مسلمان ہیں یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر کسی پر قضا ہے تو اس کو ادا کرنے کی بھی توفیق مل جائے۔ سعید صاحب، ابلیس یعنی کہ شیطان، اس کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات بھی ہیں۔ کئی انبیاء کے ساتھ اس کا مکالمہ ہے، کئی اولیاء کے ساتھ بھی ہے، کئی کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ کی شان ہے۔ اس کو چھپنے کی بھی جو ہے وہ طاقت دی گئی ہے، مہلت بھی دی گئی ہے، اس کو بہت ساری طاقتیں دی گئی ہیں، یہ دلوں کا حال بھی جان لیتا ہے، یہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے پاس ہیں۔ تو یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اس کا ایک مکالمہ ہے، وہ کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اسد بھائی، یقیناً یہ ابلیس جو ہے، شیطان مردود، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بے شک اس کی کوشش یہی ہے کہ انسان برباد ہو جائے، جہنم میں داخل ہو جائے۔ بلکہ جب یہ روندہ درگاہ ہوا تو اس وقت اس نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ میں یا اللہ تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، دائیں بائیں سے ورغلاؤں گا، ہر طرف سے۔ مطلب اس کی کوشش یہی ہے، ہاں جس پر اللہ کا فضل ہو وہی اس کے جال سے، اس کے پھندوں سے اور اس کے جو مکر ہیں اس سے بچ سکتا ہے، جس پر اللہ پاک کا ہی بے شک فضل ہو۔ انبیاء کرام میں سے بعض نے اس سے جو مکالمہ کیا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی اس کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، اور وہ یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے ایک مرتبہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا، جو یہ اپنی اصلی شکل میں تھا اس شکل میں دیکھا، اور فرمایا کہ ابلیس مجھے یہ بتاؤ کہ تیرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے اور ناپسندیدہ بندہ کون ہے؟ کہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ، اور جو تمہیں اچھا نہیں لگتا اس کے بارے میں بتاؤ۔ جی، تو شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ میرے نزدیک محبوب وہ ہے کہ جو مسلمان ہو اور بخیل ہو۔ استغفر اللہ۔ اور کہا کہ میرا جو ناپسندیدہ بندہ ہے وہ گناہگار ہے جو سخی ہو، اللہ، وہ گناہگار اور سخی ہو۔ اس پر یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھیں، جو بخیل ہے نا وہ اپنے اس کا بخل ہی میرے لیے کافی ہے، کہ اس کا بخل ہی اسے لے ڈوبے گا۔ اتنی بڑی برائی، جی، یہ اس کا بخل ہی اسے لے ڈوبے گا، یہی کافی ہے۔ کہا لیکن جو گناہگار ہے لیکن سخی ہے، کہا اس کا یہ ہے کہ مجھے اس سے خوف ہے۔ ناپسندیدہ اس اعتبار سے وہ بندہ کہ کہیں وہ سخاوت تو کرتا ہی رہتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے لیکن سخاوت بھی کرتا ہے۔ کہا کہ ڈر ہے مجھے کہ کہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ اس پر نظر رحمت فرما دے اور اس کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ اس وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بندہ ناپسند ہے، سے ڈر لگتا ہے۔ جی جی۔ کہا کہ بس یہ بندہ جو ہے نا، جو گناہگار ہو لیکن سخی ہو، سخی بندے سے کہا مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور خوف بھی رہتا ہے۔ اس کے بعد ابلیس لوٹتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ راز میں کبھی کسی کے سامنے نہ کھولتا۔ کہا کہ یہ آپ ہیں، آپ کی ہستی ہے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے، اور بے وقوف نے بتایا، اور دیکھیں یحییٰ علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی پتہ لگ گیا۔ الحمدللہ۔ تو اس میں دیکھیں اسد بھائی، ہمارے لیے کتنا پیارا سبق ہے
کہ ہم بخل نہ کریں. اچھا بخل کیا ہے؟ جہاں پر جی. عادتاً شرعاً مروتاً خرچ کرنا ہو وہاں پر بندہ خرچ نہ کرے. جی بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے بخل ہے کیا، یہ بھی ایک جی جی. سمجھنے کی بات ہے. اچھا اس کو تھوڑا مزید آپ اس کو ایلیبوریٹ کیجئے گا جی جی کہ بعض اوقات تو ہر ایک کو بندہ کنجوس کہہ رہا ہوتا ہے جی اور بعض اوقات خود نہیں سمجھ پڑتی کہ میں بخل کر رہا ہوں یا نہیں. تو بہت اچھی وضاحت آپ فرما رہے ہیں. جی. بخل یہ ہے کہ جہاں پر شرعاً یعنی جہاں پر شریعت مطہرہ کہے کہ یہاں پر خرچ کرو، شرعاً ہو، اچھا عادتاً ہو یا مروتاً خرچ کرنا لازم ہو، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنا لازم ہے اور بندہ نہ کرے. خرچ نہ کرے. یعنی ہر فرض اور واجب پر خرچ نہ کرنا ہی بخل نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی مقامات ہیں. جی ہاں. ماشاءاللہ. جہاں پر مروتاً جو ہے عادتاً جہاں پر خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پر اگر بندہ خرچ نہیں کرتا، والدین پر خرچ نہیں کر رہا، اپنے مال پر اپنے علاج نہیں کرواتے بعض جی جی. اوقات، اپنا بعض علاج اوقات تک نہیں کرواتے. پیسے ہیں جی اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھتے، تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. جی. لیکن یہ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہماری رہنمائی کے لیے ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قرآن کو اگر ہم تھامے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو میں انہیں مضبوطی سے تھام لینا، اس میں ایک قرآن پاک ہے. اگر ہم اسے مضبوطی سے تھامیں تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی. بخل کے حوالے سے قرآن بڑے ہی پیارے انداز میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے. دیکھیں اسد بھائی، اللہ تبارک یہ جو جس مال پہ وہ کہتے ہیں نا ہم سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ سانپ یہ مال دیا ہوا کس کا ہے جس پر ہم سانپ بن کر بیٹھے؟ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ہم اس رب کے دیے ہوئے مال میں سے ہم بخل کرتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور جو بخل کرتے ہیں کس میں؟ کہا اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی. جی. اللہ نے جو اپنے فضل سے دی اس میں سے بخل کرتے ہیں، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں. اچھا نہ سمجھیں وہ کیا ہے؟ بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ہوگا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، جس کی وجہ سے جس مال پر وہ انہوں نے بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، گلے کا پھندا بنے گا. اللہ اکبر. فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یعنی اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو رب نے دیا ہے اس رب کے دیے سے بخل نہ کریں. بلکہ حدیث مبارکہ میں بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، نبی پاک علیہ السلام کا قول ہو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا عمل ہے، نبی علیہ السلام کے قول فعل پر ہم عمل کریں تو یہ ہمارے لیے بلکہ یوں کہیے کہ ذریعہ نجات ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لمحہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. کون سی جگہ ہے، کون سا لحظہ ہے، کون سا لمحہ ہے جہاں پر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے سامنے نہیں آتی. اس بخل کے حوالے سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے اور تنبیہ بھی فرمائی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لالچ سے بچتے رہو. کیوں؟ فرمایا کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں. اس لالچ کی وجہ سے کیسے ہلاک ہوئی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو انہوں نے بخل کیا، بخل کرنے لگے. اور جب قطع رحمی کا دل میں خیال ڈالا تو انہوں نے قطع رحمی شروع کر دی، اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہوں میں پڑ گئے. یہ وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. یہ قومیں کہ بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یعنی کہ یہ جی اتنا برا فعل ہے کہ قوموں کی تباہی کا باعث ہے. بالکل. دیکھیے اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. آمین. زندگی میں نا میانہ روی ہونا چاہیے. ایسے ہی بعض اوقات تو بندہ ایسا ہوتا ہے کہ خرچ کرنے میں آتا ہے تو اسراف کی طرف نکل جاتا ہے، اور کبھی بعض لوگ جو ہے نا وہ بچانے کی طرف آتے ہیں تو بخل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی کہ اسراف سے بھی بچنا ہے اور بخل سے بھی بچنا ہے. اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، ہر شخص کے اعتبار سے اس کا فرق ہوگا کہ کس شخص کا کہاں پر اسراف ہو جائے گا اور کہاں پر جو ہے وہ
بخل ہو جائے گا. بعض چیزیں تو اسٹیبلش ہوں گی لیکن بہت ساری چیزیں ویری کریں گی. اور اس میں اگر ہم غور کریں جس طرح بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں اپنے بارے میں اندازہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے کبھی اس پہلو کی طرف غور ہی نہیں کیا ہوا ہوتا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی سب سے اچھا ہے, سب سے بیسٹ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. بخل سے بچنا اور سخاوت, اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور بنیادی ذریعہ تو قرآن و سنت کے احکامات ہیں جس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے, اور ماشاءاللہ یہ ایک ہماری بنیاد ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ سخی بننا چاہتے ہیں اور کھلے دل کے بننا چاہتے ہیں تو کسی سخی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں جو کنجوس ہوگا نا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, وہ آپ کو بھلے آپ خرچ کرنا بھی چاہیں گے نا تو ایسا وسوسہ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ آپ نا والیٹ نکالتے نکالتے واپس رکھ دیں گے. آپ اس سے کوئی بھی بات شیئر کریں گے نا, یار یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ ایسا اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ ملائے گا کہ آپ جو ہے نا پیچھے رہ جائے گا. اور سخی کے ساتھ رہ کے آپ خامخواہ سخی ہو جائیں گے. آپ یقین کریں جب آپ کسی سخی کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, وہ مال خرچ کر رہا ہے, غریبوں کی ہمدردی کر رہا ہے, کہیں پر بھی ٹیلی تھون میں خرچ کر رہا ہے, کبھی مسجد کی خدمت کر رہا ہے, کبھی مدرسے کی خدمت کر رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے. آپ یقین کریں یہ بھی روایتوں کا مفہوم ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور بخیل جو ہے وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا. کنجوس جو ہے وہ دور ہوتا ہے. اور سخی کے جو ہیں وہ دوست ہوتے ہیں, بخیل کے دوست نہیں ہوتے. جو کنجوس آدمی ہوتا ہے نا تو ویسے ہی اکیلا ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر. اب مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا چاہیے, اس میں ہم جو ہے نا جیسے یہ بات کرتے ہیں تو کسی اور کی طرف ہمارا دماغ بہت جلدی سبقت کرتا ہے. ہر کوئی اپنے آپ پہ غور کرے. ہو سکتا ہے جس کو ہم کنجوس اپنے دماغ میں سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایسا خرچ ہو جو ہمارے سامنے ہی نہ ہو. مثال ایک بظاہر امیر آدمی ہے لیکن وہ بڑی سادہ اور ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جو بظاہر کنجوسی سے اس کو تعبیر کیا جا سکے, لیکن ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے. ہاں اس کو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان چیزوں میں ہم کسی اور کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے. تو دوسروں کو دیکھنے کے بجائے میں یہ غور کروں کہ میں کتنا سخی ہوں, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اچھی اور خیرخواہی کے جگہوں پر خرچ کرنا, یہ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا. اور جب بندہ خرچ کرتا ہے اور صحیح جگہ پر اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو سخاوت کے لیے موٹیویشن یہ بھی ہے کہ اللہ پاک مزید عطا فرماتا ہے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. راہ خدا میں خرچ کرنا مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, جامعہ بھی ہے, ماں باپ کی خدمت ہے, بہن بھائیوں کی خدمت ہے, ہمسائے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے, یتیم کا, بیوہ کا خیال رکھنا ہے, اور کسی بھی اچھی جگہ پر جو شرعاً محمود ہے, یہ سارا ہی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اور سخاوت کے طور پر ہے. اللہ پاک ہمیں کنجوسی سے محفوظ فرمائے. ایک اور کلام کو شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید آپ کی سیرت کے بڑے پیارے پہلو ہیں. قرآن کے اندر آپ کے جو اوصاف کا بیان ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم مزید سنیں گے, لیکن ایک کلام اور شامل کرتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنسائی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنسائی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنسائی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنسائی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا
مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، کیا جہد و کرم ہے عشق بطحا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم عشق بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم عشق بطحا تیرا، اور میں تو مالک گی، میں تو مالک گی، کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک گی، کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، شان محبوب محب نہیں میرا تیرا، یا محبوب محب نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم عشق بطحا تیرا، تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا حسن کو شفیع، تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا حسن کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور دل بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور دل بیٹا تیرا، کیا جود و کرم عشق بطحا تیرا، سن ساہی نہیں مانگنے والا تیرا، سن ساہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت ہی خوبصورت امام اہل سنت کا کلام ہم نے سنا۔ راشد بھائی، مزید قرآن کی روشنی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعارف اور کچھ اوصاف کا بیان۔ جی، اوصاف سے پہلے میں ایک نقطہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرا دل چاہا کہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اس کو شیئر کروں۔ اسی وقت سے آپ نے سنبھال کے؟ ہاں، میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیا تھا۔ بہت پیارا نقطہ تھا، اللہ تعالیٰ اس پر غور و فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اسد بھائی، بندہ دعا کرتا ہے اور قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جو دعا کی قبولیت کے وعدے موجود ہیں، بشارتیں موجود ہیں، تو انسان بعض اوقات عجلت کا شکار ہوتا ہے، یا کسی بڑی بارگاہ سے کوئی خوشخبری ملتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ کل کا ہوتا آج ہو۔
تو بندے ایسا کو ہی، صبر رکھنا صبر نہیں چاہیے، ہوتا۔ بالخصوص دعا کی قبولیت کے حوالے سے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دعا کی صحیح، قبولیت کے لیے بھی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، روایت کا خلاصہ ہے کہ جب تک وہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ اچھا، یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی زبانی جو بشارت عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ نامی ایک صاحبزادے کی بشارت سناتا ہے، اس بشارت کے دیے جانے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے، یعنی اس بشارت کے ظہور پذیر ہونے میں کتنا عرصہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تفسیر نعیمی میں ذکر کرتے ہیں کہ اس بشارت اور ظہور کے درمیان تقریباً 13 یا 19 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ، اتنا لمبا عرصہ۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی، اللہ کے نبی ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ظہور اپنے مقرر کردہ وقت پر ہی فرمایا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، لڑک پن کا زمانہ تھا، یعنی تقریباً 9 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی، اس وقت بشارت ہوئی، اور جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تقریباً 13 یا 20 سال کی تقریباً 20 سال کی عمر تھی۔ تو اگر ہمیں بشارت ملتی ہے یا کوئی نوید سنائی جاتی ہے تو انسان کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ جی، اچھا، آپ نے اوصاف کا ذکر فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کئی اوصاف حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بیان فرمایا، اور یہاں سے علماء ذکر کرتے ہیں کہ دیگر انبیاء کے بھی اوصاف ذکر کیے گئے، بے شک، اور رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اور یہ انداز تخاطب اور رب تبارک و تعالیٰ کی ان مبارک آیات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے وصف بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ سبحان تو اللہ، دیگر نبیوں کے اوصاف رب بیان فرماتا ہے، اپنے محبوب کے بھی بیان کرتا ہے، تو جو سارے نبیوں کے امام ہیں ان کے ہم اوصاف بیان کریں گے سبحان اللہ، تو کتنی برکتیں ملیں کیا گی۔ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، سیدہ۔ یحییٰ علیہ السلام کون ہوں گے؟ یہ ان کی ولادت سے پہلے ہی پیشن گوئی موجود ہے کہ یہ اہل ایمان کے سردار ہوں گے، نبی من الصالحین، یہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے، یعنی صالح بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، پہلے سے ہی بتا دیا گیا۔ اور یہ علم غیب کا کیسا عظیم معاملہ ہے۔ علماء نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا کہ بالخصوص وہ علوم کے جو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بالکل خاص ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ چند لوگوں ہی کو عطا فرماتا ہے جن کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ جی، 5 چیزیں ہیں وہ بنیادی طور پر کہ انسان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کل کیا ہوگا، بارش کب آئے گی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے اپنے نبیوں کو، اپنے نیک بندوں کو یہ علم بھی عطا فرماتا ہے۔ بے شک، تو یہاں دیکھیں زکریا علیہ السلام کو پہلے سے ہی فرشتوں نے بتا دیا، یعنی فرشتے کو بھی پتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں ولادت ہوگی، اور وہ ہوگا بیٹا، اور وہ نبی بنے گا، اور اس کے یہ اوصاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کی عطا سے فرشتے کو بھی علم تھا یہ غیب کا، حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور ان کی جو زوجہ تھیں حضرت عیشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو بھی معلوم تھا کہ میرے ہاں صاحبزادے کی ولادت ہوگی۔ سبحان اللہ، تو اللہ جسے چاہے غیب کے علم عطا بے فرمائے۔ شک، بے شک، اچھا، ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ نصیب فرمائے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کون ہیں؟ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، متکبر نہیں ہیں اور نافرمان نہیں ہیں۔ کیا بات، اور ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ شان بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم دلی عطا فرمائی، پاکیزگی عطا فرمائی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور یحییٰ علیہ السلام اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اور آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ صدر الافاضل نے خزانہ العرفان میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں، خشیت الہی میں کثرت سے رویا کرتے تھے، آپ کے اتنے آنسو بہتے تھے کہ آپ کے رخسار مبارک پر ان آنسوؤں کے نشانات بن چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے، آمین، اور آمین، خوف خدا سے ایک قطرہ بھی بہہ جائے اور وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، تو روایتوں کا خلاصہ ہے کہ وہ ایک قطرہ ہی بندے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ پاک ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ شان اتنی بلند ہو اور پھر رب کا خوف ہو، اتنا گریہ، اتنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ غرور و تکبر سے دور رہنا یہ ہر نیک شخص کے لیے ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں وہ کہیں پر بھی غرور و تکبر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیشہ تواضع، عجز، انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور دل کا تقوی، رب کا خوف، اور یہ سارے اوصاف وہ ہیں کہ جو کسی بھی نیک شخص کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے تمام ہی انبیاء کرام کے اندر یہ اوصاف موجود رہے، اللہ پاک ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ہم تو عمل کر نہیں پاتے، اگر کوئی چھوٹا موٹا عمل ہو بھی جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید
یہی کافی ہے۔ اور معاذ اللہ پھر بعض اوقات تو ریاکاری ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے، کبھی بہانے سے تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہر شخص بہتر جانتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں۔ دیکھیے انبیاء کرام کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صوفیاء کرام نے جو کچھ ہمیں بیان کیا تو وہ سارا کچھ یہی تو ہے۔ اور یہی انسان کا درجہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے باطن کو کیسے صاف رکھتا ہے، پاکیزہ رکھتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ تمام ہی نیک بندوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہم اللہ کے بارگاہ میں ان کے صدقے سے، وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اتنے سارے اوصاف ہوتے ہیں تو میرا رب کسی کو خالی نہیں چھوڑتا۔ نبی تو ویسے ہی بہت ہی برگزیدہ ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں مقرب ہوتے ہیں، بے شمار انعامات ہوتے ہیں، لیکن یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہونے والے کچھ خاص انعامات کا بھی ذکر خیر ہو جائے۔ جی اسد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام پر کہ یہ انعامات فرمائے، انہی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہستی بھی وہ ہستی ہے کہ جن پر اللہ پاک نے کئی ایک انعامات فرمائے ہیں۔ ایک تو اللہ پاک کا جو انعام ہے، جیسے ابھی ہمارے راشد بھائی نے بیان شروع میں ہی کر دیا تھا کہ یہ آپ پر اللہ کا انعام تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ پاک نے رکھا۔ اور دوسرا کمال یہ تھا کہ یہ نام جو یحییٰ علیہ السلام کا رکھا گیا، ان سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں رکھا گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا دوسرا نہیں بنایا، یعنی کوئی کسی اور کو یہ نام نہیں عطا فرمایا۔ پہلی خصوصیت جی، آپ کی۔ پہلی خصوصیت آپ کی یہ ہے۔ اور دوسرا کمال یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی۔ 3 سال کی عمر میں اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرما دی۔ اور ایک اور کمال یعنی اللہ پاک نے جو آپ پر انعام فرمایا وہ یہ کہ بطور خاص اللہ پاک نے ان انبیاء کے گروہ میں ان کا نام رکھا ہے جنہیں اللہ پاک نے نعمت ہدایت سے نوازا ہے، اور جنہیں صالحین میں شمار فرمایا، جنہیں ان کے زمانے میں سب پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی، یہ وہ بھی ہیں۔ کیا بات! جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ اکبر، وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، بے شک، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے آپ پر انعام فرمایا۔ بے شک، اور اسماعیل اور یاسا اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی اپنے زمانے میں سب سے افضل، سب سے افضل جن انبیاء کرام کو اللہ پاک نے فرمایا ہے ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شمار ہے۔ اور ایک اور بڑا کمال ہے آپ کے ساتھ جو خاص ہے، اللہ اکبر، ولادت کے دن آپ علیہ السلام کو شیطان سے اور وفات کے وقت عذاب قبر سے اللہ پاک نے امان بخشی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور روز حشر ان کے لیے قیامت کی سختی سے بھی اللہ پاک نے امان اور سلامتی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سبحان اللہ، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا، سبحان اللہ، اور جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسد بھائی، کتنی پیاری آیت مبارکہ، خیر سارے کا سارا قرآن ہی بڑا پیارا ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بڑی پیاری بات ہے جی، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، اللہ پاک نے اس دن آپ علیہ السلام پر سلام بھیجا، سبحان اللہ، اور اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی جس دن ولادت ہو اس دن درود بھیجنا، ان پر سلام بھیجنا، یہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ پاک نے خود جو ہے یہ یحییٰ علیہ السلام دن کا ذکر ہوا، جی اس دن خصوصیت کے ساتھ کہ جس دن آپ کی ولادت ہوتی ہے اس دن جو ہے اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایز اے مسلم ہمارے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے، جیسے 12 ربیع الاول کا دن ہے،
लाखों करोड़ों आशिकाने रसूल बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन खुसूसियत के साथ इस दिन का एहतमाम भी करते हैं ऐसा ही। और दुरूद व सलाम भी पढ़ते हैं। एज अ मुस्लिम हम पर लाजिम है कि कुरान की इस आयत को हम सामने रखें बेशक। और यहया अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह पाक ने जिस दिन पैदा हुए उस दिन सलाम भेजा, क्या हम पर लाजिम नहीं होता? सुभान अल्लाह, क्या हमारा दिल नहीं करता कि जिस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया हैं। जी इमामुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया से अफजल हैं, बेशक। तो उनकी पैदाइश के दिन हम उन पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक भेजें। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्यों नहीं? हमारा हक बनता है, एज अ उम्मती भी हम देखें जी। कि हमारा हक बनता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए उस दिन हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजें, हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ें, चाहे नज़म की सूरत में हो, चाहे नसर की सूरत में हो, माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के औसाफ हमीदा को बयान किया जाए, हुजूर की सीरत को बयान किया जाए। हम पर भी लाजिम होता है कि हम भी उस दिन को ख़ास तौर पर उसको मनाएं और इसको जो है सेलिब्रेट करें। माशाअल्लाह वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ है। आपने बनी इसराइल को वैसे तो बहुत कुछ इरशादात फरमाए होंगे, लेकिन चंद नसीहतें जिनका तज़किरा बतौर ख़ास मिलता है इनका ज़िक्र हो जाए, फिर इंशाअल्लाह आपकी जो वफ़ात के ताल्लुक़ से रिवायतें हैं वो इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। तो वो क्या ख़ास नसीहतें थी? हज़रत वैसे तो ये पूरी तफसील है, चूँकि वक्त के दामन में इतनी नहीं है, गुजारिश में सिर्फ उन टॉपिक पर ही आऊँगा कि जो बनी इसराइल को आप अलैहिस्सलाम ने नसीहतें फरमाई थी, बड़ी सबक आमोज़ हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अगर इन नसीहतों को सामने रखें तो हमारे लिए इसमें सीखने को बहुत कुछ है। बेशक। आपने जो पहली नसीहत फरमाई थी बनी इसराइल को, आपने फरमाया कि तुम सिर्फ अल्लाह पाक ही की इबादत करो, बेशक, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह ही इबादत का लायक है, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। तौहीद की दावत। जी, तौहीद की दावत। और बड़ी प्यारी मिसाल देकर आपने जो समझाया है, फरमाया सुभान अल्लाह, फरमाया कि इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने खालिस अपने माल सोने या चांदी से एक गुलाम खरीदा हो, फिर वो गुलाम ऐसा हो कि काम काज करने लग पड़े और पैसा कमाने लग पड़े और वो पैसा कमाकर किसी और को देने लग पड़े। कहा कि तुम में कौन ये चाहता है कि ऐसा गुलाम तुम में किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। गुलाम मेरा हो, मैंने मेहनत की हो, मैंने अपना माल खर्च किया हो, असल मालिक का हक है ना। तो असल मालिक का हक है। कहा कि कोई भी पसंद नहीं करता। कहा यही वजह है। फरमाया ऐसे ही यकीनन अल्लाह ताला वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हारा खालिक तुम्हारा मालिक है, जिसने तुम्हें रोजी दी है, तो तुम अपने मालिक को छोड़कर किसी और की तरफ चले जाते हो। ये पहली नसीहत थी, तौहीद की दावत दी। और दूसरा फरमाया कि तुम नमाज अदा करते रहो। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह की रहमत अपने बंदे के चेहरे की तरफ मुतवज्जे रहती है जब तक कि वो बंदा इधर उधर तवज्जो ना करे। लिहाजा जब तुम नमाज पढ़ो तो इधर उधर तवज्जो ना करो, बल्कि अपनी नमाज को फोकस करो, नमाज की तरफ तवज्जो दो। तीसरी बात जो आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाई, कहा रोजे रखा करो, माशाअल्लाह। और चौथी बात जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई वो फरमाया कि सदका किया करो, सुभान अल्लाह। और पांचवी बात कहा कसरत से अल्लाह पाक का नाम लिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। क्यों? देखिए अल्लाह का जिक्र ही वो है ना जी, अल्लाह का जिक्र ही वो है कि जो हमें हमारे दिलों को चैन, दिलों को राहत अता करता है। लोग दिल की राहत के लिए, दिल के सुकून के लिए न जाने कौन से कामों में पड़ गए। माज़अल्लाह, कोई शराब पीकर दिल का सुकून हासिल करना चाहता है, कोई फिल्में देखकर, कोई ड्रामे देखकर, कोई गाने सुनकर, माज़अल्लाह कोई सॉन्ग सुनता है, कोई म्यूजिक सुनकर वो दिल का सुकून चाहता है। हालांकि इसमें दिल का सुकून नहीं। दिल का सुकून कहाँ है? अल्लाह पाक फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का जो चैन, दिलों की जो राहत है वो अल्लाह पाक के जिक्र में है। अल्लाह पाक हमें जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा में हमें जारी रखे और यूं ही हमारे दिल को भी अल्लाह अपनी याद से मामूर आमीन। अल्लाह पाक तौफीक खैर अता फरमाए। और यकीनन ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी तरबियत के लिए और तरगीब के लिए मौजूद हैं। अल्लाह पाक से हम इसकी तौफीक की भी दुआ करते हैं। राशिद भाई, आपकी वफ़ात के ताल्लुक़ से कुछ बताइए। जी, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का शुमार उन अंबिया किराम में होता है जिनको शहादत का रुतबा भी नसीब हुआ। यानी शुहदा अंबिया किराम में आपका शुमार होता है। और आपकी शहादत का जो सबब बयान किया गया रिवायतों में वो ये है कि दिमिश्क का एक बादशाह था जिसका नाम हद्दाद बिन हद्दार था। इसने क्या किया, अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। और 3 तलाक़ें देने के बाद, इस पर मैं कुछ गुफ्तगू आखिर में कुछ करना चाहूँगा। जी जी। 3 तलाक़ें दे दी और अब ये चाहता था कि दोबारा ये मैं इसको बतौर बीवी रखूं, ये मेरे लिए हलाल हो जाए। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से इसने फ़तवा तलब किया, सवाल किया, फ़तवा पूछा। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बीवी तुम पर हराम हो गई है। अब ये बात इस बादशाह की बीवी को बड़ी नागवार गुजरी
اور اس نے معاذ اللہ ٹھان لیا کہ میں ان کو شہید کرواؤں گی۔ استغفر۔ اب اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کی، شہید کروانے کی اجازت لے لی۔ اور پھر ہوا کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس عورت نے شہید کروا دیا۔ استغفر اللہ۔ اچھا، جب شہید کروا دیا سجدے کی حالت میں، تو اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر اقدس کو ایک تشت میں رکھ کر اللہ اس اللہ عورت کے سامنے جب حاضر کیا گیا، تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو قہر اور غضب تھا وہ اپنے عروج پر تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو زمین میں دھسا دیا۔ استغفر۔ تو یہ ایسی بدبختی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء زندہ کرام دفن ہو گئی ہیں۔ زندہ زمین میں دفن ہو گئی۔ یہاں پر جو طلاق کی بات ہوئی، تو یہاں عموماً ہمارے ہاں بھی یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور جی۔ بالخصوص دارالفتہ میں دیکھا جائے تو اس طرح کے کئی کیسز آتے ہیں۔ یعنی جو افتہ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ویسے تو کئی مسائل ہوتے ہیں، لیکن امام کو بھی بہت پتہ ہوتا ہے۔ ہاں، دو مسئلے جو ہیں نا اس کے متعلق کثرت سے سوالات آتے ہیں۔ اردو فتاویٰ میں بھی آپ دیکھیں، یہ دو جو ابواب ہیں نا فقہ کے، کثیر فتاویٰ میں لیں گے، ایک وراثت کا مسئلہ جی۔ اور ایک طلاق کا مسئلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ علم بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب نکاح بندہ کر رہا ہے تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، کس طرح طلاق دی جاتی ہے، کن لفظوں سے دی جاتی ہے، کس وقت میں دی جاتی ہے، کس حالت میں دی جاتی ہے، یہ سارے احکام شریعت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور طلاق کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہوں، بلکہ روایتوں میں تو واضح طور پر ہے کہ طلاق وہ عمل ہے کہ مباح ہونے کے باوجود، یعنی یہ وہ حلال کام ہے، یعنی جب یہ حلال ہو، یہ وہ حلال کام ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، غصہ آیا، بے سوچے سمجھے ایک نہیں پھر 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے یہ آپشن رکھا ہے کہ بندہ شرعی طریقے کے مطابق 1 طلاق دے، طلاق رجعی۔ اب غصہ تھمتا ہے یا دوبارہ گھر بننے کی کوئی صورت بنتی ہے تو بندے کے پاس آپشن موجود چانس تو ہوتا ہے۔ جی۔ لوگ کرتے ہیں 1 2 3، ایک ہی لفظ میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی صورت نکالیں۔ اب مفتی حرام کو حلال کیسے بنائے گا؟ کہتے ہیں غصے میں دے دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی الزوجیہ میں ایک مقام پر بڑی پیاری مثال بیان فرمائی۔ جی۔ فرمایا کہ طلاق کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جو شیشے پر مارا جاتا ہے۔ جی۔ شیشے پر پتھر جان بوجھ کر مارے، غلطی سے مارے، غصے سے مارے یا خوشی سے مارے، پتھر جب شیشے پہ لگنا ہے تو اس نے ٹوٹنا ہے۔ ٹوٹنا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احکام پہلے ہی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اویئرنیس موجود ہوگی، شرعی مسائل سے آگاہی ہوگی، تو اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی۔ شعور کی بات ہے راشد بھائی، اور جہاں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں عموماً جو آپ نے فرمایا، وہیں ایک فلپ سائڈ بھی میرے ایکسپیرینس میں رہی کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا اور اس کے بیٹے کی طلاق کا معاملہ تھا۔ آپ یقین کریں، مفتی صاحب کے پاس میں حاضر تھا، مفتی صاحب اس کو ڈیل کر رہے تھے۔ اس نے واقعی متاثر کیا۔ ارے مفتی صاحب نے پہلا سوال کیا کہ بھائی گھر بنانے کی صورت کرو، تو اس نے کہا کہ ہم یہ صورت کر چکے۔ مفتی صاحب نے پھر اگلی بات کہی کہ بھائی یوں کر لو، اس نے کہا ہم یہ بھی کر چکے۔ مفتی صاحب نے کہا بھائی یہ کر لو، حضور یہ بھی کر چکے۔ آپ یقین کریں جتنی باتیں مفتی صاحب نے اس کو کہیں وہ ساری عمل کر چکا تھا، اور ابھی طلاق دینی تھی اس کے بیٹے نے۔ وہ آئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ سب ہم کر چکے، اب آپ مفتی صاحب ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ یعنی کہ یہ پہلو تو میں پھر بھی اپریشیٹ نہیں کروں گا کہ انہوں نے بالآخر طلاق ہی دینی تھی، لیکن ایسے بھی تو لوگ ہیں، یعنی کہ وہ 1 2 3 کر کے نہیں آئے ہوئے تھے، اور جو بھی پھر مفتی صاحب نے اس کی رہنمائی کی۔ اور میرے لیے ایک اچھی مثال ان معنوں پر کہ وہ کوئی ایسے جذباتی فیصلہ نہیں کر رہے تھے، بڑے سلجھے ہوئے لوگ محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ کئی زندگیوں پر ایک طلاق کے اثرات امپیکٹ ہوتا ہے اس کا۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ علیحدگی کی صورت ہو، لیکن بہرحال کچھ % ایسی سچویشن ہو جاتی ہیں کہ پھر ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی شریعت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے اور جتنی احتیاط سے کام لینا چاہیے، وہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو پوری ہماری زندگی پر رہنمائی کرتا ہے، تو دونوں معاملات پر رہنمائی کرتا ہے۔ جب ایجاب و قبول کے 2 جملوں سے نکاح ہو سکتا ہے تو چند الفاظ سے طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جب سب سیکھتے ہیں قبول ہے، تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں بھی تو علم ہونا چاہیے نا کہ اس سے یہ قبول جو ہے ناقبول کی طرف کس طرح جا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عافیت والا معاملہ ہم سے فرمائے، اور جو بھی ہمارے ناظرین ہیں خاص طور پر اس میٹر پر بہت زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سب کو شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی برکتیں اور بلائیں عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ
بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے انبیاء ہمارے انبیاء ہم